खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से लूका की मार्फत इंजीली बयान उसका 5वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे और पादरी शहजाद साहब से गुजारिश करूँगा वो इसमें हमारी मदद करें। लूका की मार्फत इंजीली बयान 5वां बाब 1 ता 11 आयत तक खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाउन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगीं। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पाँव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शागिर्द थे हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन आमीन। खुदा के कलाम में से जो वाक़या तलावत किया गया बहुत मशहूर है, हम सब इससे वाकिफ़ हैं कि पतरस रसूल सारी रात कलाम में लिखा है कि उसने जाल डाला, इंतज़ार करता रहा, जो भी वो कुछ कर सकता था मेहनत की, लेकिन कोई मछली उसके हाथ ना आई। लेकिन वही कश्ती खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल की और उसको हुक्म दिया, गहरे में ले चल, और वहाँ यीशु के हुक्म से जाल डाला तो बहुत सी मछलियाँ घेर लाया। फिर अपने शरीकों को बुलाया, उन्होंने मदद की और वो कश्तियाँ भर गईं। और पतरस इससे खौफज़दा हो गया और उसे एहसास हुआ कि वो गुनाहगार है, और उसने अपने गुनाहगार होने का इकरार किया। और फिर इसके बाद कलाम में लिखा है कि यीशु ने कहा कि अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। ये वाक़या जो हमने कलाम में से तलावत किया, जब पतरस ये कहता है कि सारी रात हमने जाल डाला, तो इसका मतलब ये है कि अब वो सुबह के वक्त किनारे पर हैं और जाल धो रहे हैं। सुबह के वक्त खुदावंद यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ आई और खुदावंद उनसे कलाम कर रहा है, लेकिन आवाज़ भीड़ ज़्यादा होने के सबब से दूर तक पहुंचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, पतरस की कश्ती ली जो ऊंची थी ताकि लोगों तक आवाज़ पहुंच सके। और पतरस सारी रात जिसने मेहनत की हो, जागा हो, थका होता है, वो शख्स नींद का गलबा होता है, उदासी होती है, मायूसी होती है कि सारी रात मेहनत की है और कुछ भी हाथ नहीं आया। तारीकी में, उस तारीक रात में पतरस ने अकेले मेहनत की थी, लेकिन पतरस के कुछ हाथ ना आया। पतरस की कश्ती को जब यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया तो हम जानते हैं कि खुदा ने हुक्म दिया, कहा कि कश्ती को गहरे में ले चल। मुमकिन है वो उसी गहरी जगह पर पतरस ने पहले भी जाल डाले हो, फिर भी उसके कुछ हाथ ना आया हो, लेकिन खुदावंद के एक हुक्म से उसने कहा, तेरे कहने से। हमारी लाइफ में यहाँ पर 2 चीज़ें मौजूद हैं। नंबर 1 बात, ऐसे हालात जो हमारी नाकामी के हैं, मायूसी के हैं, बेदिली के हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। बारहा खुदा हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात को आने देता है जिनमें हम अकेले स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिनमें हम अकेले बढ़ रहे होते हैं। खुदा ऐसे हालात को आने देता है ताकि हमें एहसास हो जाए, हम जान लें कि हम अकेले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। पतरस माहिर था, माहिर था अपने फन का। सारी उम्र उसने मछलियां पकड़ी हैं। जब से वो जवान हुआ है उसे पता है जाल कैसे डाला जाता है, किस जगह जाल डालते हैं। अपनी तमाम महारत के बावजूद उसका इल्म, उसकी महारत नाकाम हो गया और
جب ایسے حالات زندگی کے اندر آتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے. کئی بار ہماری ناکامی ہمیں جو ہے خدا کے پاس لے آتی ہے، بارہا ہماری کامیابیاں ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں اپنی جاب پر کامیاب ہوں، میں گھر میں اچھے پیسے دیتا ہوں، میری فیملی میں عزت ہے. یہ چیزیں دھوکہ دیتی ہیں، بارہا کامیابیاں بھی دھوکہ دیتی ہیں. لیکن ناکامیوں سے بھی ابلیس دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا تم سے پیار نہیں کرتا، خدا کو تمہاری فکر نہیں ہے، اسی لیے تم ناکام ہو، اسی لیے تم مایوس ہو، اسی لیے تمہاری زندگی کے اندر یہ حالات ہیں. بنی اسرائیل قوم جب مصر کے اندر آئے تو انہیں کون لے کر آیا؟ کیا ہمیں یہ واقعہ یاد ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ ملک کنعان میں کال پڑا. جب 70 جانیں ملک کنعان سے نکل کر مصر میں گئیں، کس وقت گئیں؟ جب ملک کنعان میں کال تھا. وہ کال کون لایا تھا؟ خدا لایا تھا. خدا کا پلان ان 70 جانوں کو بڑھانے کا تھا. خدا نے اس جگہ پر ان کو ملٹی پلائی نہیں کیا، ان کو پراسپر نہیں کیا، اس ملک سے نکالا اور دوسرے ملک کے اندر جہاں 430 برس وہ غلامی کے اندر رہے، بیگار میں کام کیا، مفت میں ان سے محنت کروائی گئی. خدا نے ایسے حالات کو ان کی زندگی میں آنے دیا تاکہ وہ اس بات کو جان لے کہ اس ملک کے اندر وہ خود سے کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ جب وہ اس ملک میں شروع میں آئے تھے، کلام میں لکھا ہے کہ یوسف دوسرے درجے کا حاکم تھا، اور یوسف کے سبب سے تمام اسرائیل جو تھے وہ خوشحال تھے، اور انہوں نے یہ دل لگا لیا تھا کہ اب مصر کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے. اسی طرح ملک پاکستان کے اندر جب ہم رہتے ہیں، خدا نے ایسے حالات ہمارے ملک کے اندر آنے دیے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر دل نہ لگائیں، ہم اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار رہیں. خدا ایسے حالات کو آنے دیتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کی تربیت کرے، سکھائے، ابھارے، توجہ کروائے. خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جب مصر کے اندر تھے، دکھ کے اندر تھے، خدا نے ان کو رہائی دی. کس وقت؟ جب انہوں نے دعا کی. تبدیلی کس وقت آئی؟ جب انہوں نے دعا کی. تبدیلی ہمیشہ دعا کرنے سے آتی ہے. ہمارے ملک کے اندر بہت سے ایسے آپ نعرے سن سکتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے، خدا کا کلام گواہ ہے، تبدیلی ہمیشہ دعا سے آتی ہے. قومیں اور سلطنتیں ہمیشہ دعا سے تبدیل ہوتی ہیں. خدا ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، خدا ایسے لوگوں کو سامنے لاتا ہے جو حالات کے اندر کام کرتے ہیں. پطرس کے تعلق سے ہم نے پڑھا کہ ساری رات چلنا، تاریکی کے اندر جب ہم چل رہے ہوتے ہیں، تاریک دنوں کے اندر، تاریک راتوں کے اندر، تاریک ادوار کے اندر جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سی تھکان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم اپنی تمام سکلز استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنا تمام علم، تمام تجربہ، سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں، پھر بھی کامیابی نہیں ملتی ان تاریک دنوں کے اندر. لیکن پطرس کے ساتھ خداوند کی یہ پہلی ملاقات نہیں تھی. پطرس کے ساتھ یسوع کی ملاقات ہو چکی تھی جب اس کا بھائی اندریاس اس کو یسوع کے پاس لایا تھا. یسوع کے پاس آنا اس کے گناہ کا اقرار تھا، لیکن مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے آج ایک بار پھر پطرس کو احساس ہوا کہ وہ گناہ گار ہے. پطرس کی مسیح کے ساتھ یہ پہلی میٹنگ نہیں تھی. وہ یسوع کے ساتھ عبادات میں جاتا تھا، منادی کرتے سنتا تھا، معجزات ہوتے دیکھتا تھا. مسیحی زندگی کے اندر جب ہم چل رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کا آغاز ہم نے توبہ سے کیا ہوتا ہے، لیکن جب ہم مسیح کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ناکامیاں ہمیں احساس دلاتی ہیں ہماری زندگی میں گناہ موجود ہے. وہ گناہ جو پطرس کی زندگی کے اندر موجود تھا، پطرس کو پہلے اس کا احساس نہیں تھا. گناہ تھا لیکن پطرس کو احساس نہیں تھا. وہ اس کو نارمل سمجھتا تھا کہ شاید وہ اکیلا کامیاب ہو سکتا ہے، شاید وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرتا ہو، شاید اپنی سکلز پر، اپنی مہارت پر، شاید کسی اور بات. شاید اس نے یہ سوچا ہو کہ یہاں مجھے شاید یسوع کی ضرورت نہیں، میں بھی کچھ اور بات سوچی ہو. لیکن مسیحی زندگی میں چلتے ہوئے پطرس کو احساس ہوا اس وقت جب وہ ایک بڑا گول گھیر لایا، تب اسے احساس ہوا کہ میں کون ہوں. اس نے کیا کہا کہ میں گناہگار آدمی ہوں، میرے پاس سے چلا جا. پطرس کو جب یہ احساس ہوا، یہ واقعہ پطرس کی زندگی کے اندر عام واقعہ نہیں ہے، پطرس کی لائف کو چینج کرنے کے لیے ہے، اس کی ڈائریکشن کو چینج کرنے کے لیے. جس ہمت میں وہ جا رہا تھا، یسوع اس کی ہمت کو چینج کر رہا ہے. کہتا ہے کہ میں گناہگار آدمی ہوں. اس کو خداوند کی پریزنس سے، خداوند کی حضوری سے اپنے کاموں کا احساس ہوا کہ میں گناہگار ہوں. خداوند کے حضور آتے رہنے سے، خداوند کے ساتھ چلتے رہنے سے اس کو احساس ہوا کہ میں گناہگار ہوں. بارہا یہ بات بتائی گئی کہ کلیسیا کے ساتھ ایک بڑا حصہ
لوگوں کا وہ جمع ہوتا ہے جن کو احساس نہیں کہ وہ گناہ گار ہیں، لیکن وہ سنڈے کے روز تمام عبادات کے اندر، کنونشنز کے اندر جاتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، دیکیاں دیتے ہیں، عبادات اپنے گھروں میں کرواتے ہیں اور کلیسیا کے کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ گار ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک خادم کی کلیسیا کے 2000 ممبر تھے۔ کتنے؟ 2000 ممبر، اور اس کلیسیا کے اندر ہر ایک بڑا پرجوش تھا، بڑا جوشیلا، گیت گانے کے اندر، ساز بجانے کے اندر، ہدیے دینے کے اندر، چرچ کے اندر کام کرنے کے لیے، انتظامیہ میں اور بہت سے دوسرے کاموں میں، پادری صاحب کی مدد کرنے کے لیے، اور پادری صاحب کے جو رشتہ دار تھے کلیسیا میں بڑے سرگرم تھے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا؟ سنڈے کے روز 2 آدمی اس چرچ میں گئے، انہوں نے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں مشین گن تھی، پسٹل تھے، بندوقیں تھیں 2 آدمیوں کی، اور انہوں نے اعلان کیا کہ جو یہاں مسیح کی خاطر گولی کھا کر رہنا چاہتا ہے وہ رہ سکتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو سب سے پہلے کوائر بھاگ گئی، پھر ڈیکن بھاگ گئے، اور کلیسیا کا ایک بڑا حصہ بھاگ گیا، اور ان میں سے صرف 20 لوگ اس جگہ پر رہ گئے۔ جب سب لوگ چلے گئے اور وہ 20 لوگ وہاں پر رہ گئے تو ان لوگوں نے اپنے نقاب اتار دیے اور پادری صاحب سے کہا کہ پادری صاحب، آپ کی کلیسیا کے اندر جتنے ریاکار تھے وہ سب بھاگ گئے ہیں، اب آپ اپنی عبادت شروع کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کلیسیا کے اندر 2000 لوگ موجود تھے، جن میں سے صرف 20 لوگ مسیح کے لیے مرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ مسیح کے لیے زندہ رہنا چاہتے، مسیح کے ساتھ ان کی رفاقت تھی، مسیح کے ساتھ وہ چلتے تھے۔ لیکن کلیسیا میں ایک بڑا حصہ ان لوگوں کا شامل ہے جو اس وقت اپنی ضروریات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے کاموں کے لیے مسیح کے پاس آتے ہیں، مسیح کے لیے نہیں۔ پطرس مسیح کے ساتھ چل رہا تھا، اس نے اپنی کشتی دینا، آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک تھکا ہوا شخص، ایک مایوس شخص جس نے اپنی کشتی دی، آسان بات نہیں ہے۔ اس نے اپنی کشتی دے دی کیونکہ اس نے اپنی زندگی مسیح کو دے رکھی تھی۔ جس شخص نے اپنی زندگی مسیح کو دی ہے وہ اپنا سب کچھ مسیح کو دے سکتا ہے، باقی سب بھاگ جائیں گے، صرف وہی بچے گا جس نے اپنا دل دیا ہوا ہے کہ میں زندہ رہوں گا تو مسیح کے لیے، میں مروں گا تو مسیح کے لیے۔ یسوع نے مکاشفہ کی کتاب میں کہا، جان دینے تک وفادار ہے تو میں زندگی کا تاج تجھے۔ ہم اپنی ضروریات کے لیے صرف مسیح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، زندگی کا تاج حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری صرف ضروریات ہمیں مل جائے، باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہمیں زندگی کے اندر کامیابی چاہیے، باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ پطرس کو مسیح کی حضوری کا احساس اس کے گنہگار ہونے کو اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ ایک ایسا ہی احساس ایک دفعہ یسایہ نبی کو ہوا۔ نبی تھا، خدمت کرتا تھا، لیکن لکھا ہے کہ جس سال میں عزیہ بادشاہ وفات پا، اس نے آسمان کو کھلے دیکھ لیا، آسمان کھل گیا اس کے لیے۔ اس نے خدا کو بڑی بلندی پر دیکھا، تخت پر بیٹھے، اور جو ہی اس نے خدا کو تخت کے اوپر بیٹھے دیکھا تو اس کو اپنے گناہگار ہونے کا احساس ہوا کہ ہائے، میں نچسلب لوگوں میں بستا ہوں۔ یسایہ وہ شخص تھا جو شاہی محل کے اندر رہتا ہے، شاہی اٹھک بیٹھک ہے اس کی، محل تک رسائی ہے اس کی، لیکن اس کی رفاقت ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے لب نجس ہیں، بری باتیں، ناپاک باتیں، ناپاک لوگوں سے رفاقت، فیلوشپ، اس کی ترقی رک گئی، آسمان بند ہو گیا۔ جب ہماری فیلوشپ ایسے لوگوں کے ساتھ، ہم اب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری اسپرچل گروتھ رک جاتی ہے، آسمان بند ہو جاتا ہے۔ یسایہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن جس وقت اس نے آسمان کو کھلے دیکھا اس کو احساس ہوا کہ میں گناہ گار ہوں۔ بارہا لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، پادری صاحب ہمارے بیٹے کو سمجھائیں، ہماری بیٹی کو سمجھائیں، اسے بھی کچھ عقل دیں۔ یہ سمجھانے کا کام نہیں ہے۔ اگر سمجھانے کی بات ہوتی تو نبیوں نے بہت کلام سنایا تھا، لیکن بنی اسرائیل نہیں سمجھی۔ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، یہ معاملہ خدا کا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ روح القدس آئے گا تو وہ گناہ کے بارے میں، عدالت کے بارے میں مجرم ٹھہرائے گا۔ جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ جب ہم آئینہ دیکھ لیتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم گندے ہیں،
ہم آلودہ ہیں، ہم ناپاک ہیں، ہمیں غسل کی ضرورت ہے، ہمیں دھوئے جانے کی ضرورت ہے، لیکن جب تک ہم آئینہ دیکھ نہیں لیتے، چہرہ دیکھ نہیں لیتے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ نہ پطرس کو احساس ہوا، نہ یسایہ کو احساس ہوا۔ یسایہ کی رفاقت غلط لوگوں کے ساتھ تھی، اور پطرس گناہ کے اندر چل رہا تھا، مسیح کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن گناہ زندگی میں موجود ہے۔ بارہا ایماندار چل رہے ہوتے ہیں، گناہ بدی زندگی کے اندر ہوتی ہے، لیکن مسیح کے ساتھ چلتے رہنے سے، مسیح کے ساتھ رفاقت سے، خدا کے حضور آنے سے، خدا کے کلام کو پڑھنے سے، یہ بات خدا ظاہر کر دیتا ہے کہ کہاں غلطی ہے، کہاں گناہ ہے۔ خدا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو اس جگہ غلط ہے، تجھے معافی کی ضرورت ہے، تجھے اقرار کی ضرورت ہے۔ غور کریں اس واقعے کے اندر، جب پطرس نے اقرار کیا تو کیا ہوا؟ مسیح نے کیا کہا؟ اب سے تو آدمیوں کا شکار کرے۔ جب یسایہ سے کہا، یسایہ نے اقرار کیا، تو خدا نے یسایہ سے کیا کہا؟ ہماری طرف سے کون جائے گا؟ میں کس کو بھیجوں؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ خدمت کے اندر جب تک ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کر لیتے، خدا خدمت میں اگلے درجے پر نہیں لے کر جاتا۔ یسایہ نے جو ہی اقرار کیا، خدا نے فوراً کلام کیا۔ یسایہ کہتا ہے میں نے ایک آواز کو سنا جو فرماتی تھی ہماری طرف سے کون جائے گا، میں کس کو بھیجوں؟ جو ہی یسایہ نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، یسایہ نے پہچان لیا اپنے گناہ کو، فوراً سے خدا اس کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے گیا۔ خدمت کے لیے جو رکاوٹ تھی، جو باؤنڈیج تھا، وہ لوز ہو گیا۔ اور پطرس کی زندگی کے اندر یسوع نے کہا اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے۔ اس کی خدمت کو مسیح نے اس پر ظاہر کر دیا کہ وہ ایونجلزم کرے گا، وہ سول وننگ کرے گا۔ ہماری خدمت کو مسیح بارہا اس وقت تک ہماری اوپر واضح نہیں کرتا جب تک ہم اپنے گناہوں کو پہچان نہیں لیتے۔ ہم نے اپنی مسیحی زندگی کا آغاز توبہ سے کیا، گناہ کا اقرار سے کیا، لیکن درجہ بدرجہ مسیح کے ساتھ چلتے رہنے سے گناہ کی وہ فطرت جو ہمارے اندر موجود ہے، ہم اس فطرت کے باعث گناہ کرتے رہے، گناہ میں گر جاتے ہیں۔ پطرس، آپ دیکھیں، پطرس نے آگے چل کر مسیح کا انکار کر دیا، لیکن مسیح نے کیا کہا؟ جب تو واپس آئے تو بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ پطرس پھر گر گیا، پطرس ایک بار پھر گر گیا۔ غلطیوں کے خط میں لکھا ہے، پالوس کہتا ہے کہ میں نے کیفا کی روبرو ہو کر مخالفت کی کیونکہ وہ ریاکاری میں پڑ گیا۔ ایک ایماندار مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے گناہ میں گر سکتا ہے، لیکن وہ گرا نہیں رہے گا۔ آمین۔ مسیح کے ساتھ چلتے رہنے سے اس کو اپنے گناہ کا جب احساس ہوتا ہے تو مسیح اس کو بحال کر دیتا ہے۔ جو ہی وہ اقرار کرتا ہے کہ میں گناہگار آدمی ہوں، مسیح اس پر اس کی خدمت کو واضح کر دیتا ہے۔ پطرس نے اقرار کیا کہ میں کون ہوں؟ گناہگار آدمی ہوں۔ رسول پوری دنیا اسے جانتی ہے، پوری دنیا اسے جانتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں گناہگار آدمی ہوں، لیکن ایک غیر ایماندار کے لیے تو یہ مشکل ہے، لیکن یہ ایک ایماندار کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے کہ وہ یہ مان لے کہ میں ایک گناہگار ہوں، اپنے گناہ کو جانتے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ فقط وہ زبانی اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا رہے ہاں میں بڑا گناہگار ہوں۔ پطرس جس وقت یہ اقرار کر رہا ہے اس کو ایک حقیقی تجربہ ہے، یہ اس کا ایکسپیرینس ہے۔ اس نے اپنے گناہ کو واقعی میں پہچانا کہ اس کی لائف کے اندر واقعی میں گناہ ہے۔ ایسے نہیں کہ اس نے ایسے ہی خالی اقرار کر لیا ہو جیسے لوگ اقرار کرتے ہیں، اے خدا کی ماں ہم گناہ گار کے واسطے، ایسے اقرار کی بات نہیں کر رہا میں، جو ہر روز کہتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا گناہ گار آدمی۔ نو، پطرس ایسی بات نہیں کر رہا۔ ایک ریئل ایکسپیرینس، ایک حقیقی تجربہ گناہ گار ہونے کا۔ خدا کی حضوری میں کوئی بھی شخص جب خدا کی حضوری کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایوب جیسے راست باز جو بڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا میرے سامنے آئے میں اپنا منہ دلیلوں سے بھر لوں گا، کہتا ہے میں خاک اور راکھ میں بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں۔ جو ہی خدا منظر عام پر آیا اس نے جان لیا کہ خدا پاک ہے اور میں ناپاک ہوں۔ خدا کی حضوری، خدا کی پاکیزگی ناپاکی کو ظاہر کر دیتی ہے۔ جب پطرس یہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، یہ لفظ گناہ گار کا اس بدچلن عورت کے لیے بھی استعمال ہوا جو ایک فریسی کے گھر میں عبادت کے دوران جاتی ہے۔ فریسی یہ سوچتا ہے کہ یہ عورت گناہ گار ہے۔ اگر یسوع نبی ہوتا
تو یسوع کو پتہ چل جاتا کہ یہ عورت ایسی عورت جو اپنے کیریکٹر میں لوز ہے، اچھا کردار نہیں ہے۔ یہی لفظ گناہگار کا یسوع نے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جو یسوع کو مصلوب کرنے والے تھے۔ یسوع نے کہا کہ ابن آدم گناہگاروں کے حوالہ کیا جائے گا۔ سیم ورڈ استعمال کیا گیا۔ وہ لوگ جو یسوع کے مخالف ہیں، جو اپنے کردار کے اندر ناکامل ہیں، وہ سب گناہگار ہیں، لیکن سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے۔ لیکن وہ شخص، کلام لکھا ہے کہ جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا کی، جو اپنے گناہ کا، لیکن افسوس کہ اقرار ہی نہیں کیا جاتا۔ آج ہم زبردستی دوسروں کو منوانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ مان لے کہ میری غلطی نہیں، دوسرے کی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اگر میری غلطی ہو تو مجھے ثابت کریں، مجھے بتائیں۔ ہم دعوے کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارے اندر نامعاف کرنے کی روح موجود ہے، لیکن پطرس کی لائف کا یہ واقعہ اس کی تمام لائف کو چینج کر دیتا ہے۔ لکھا ہے وہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے اقرار کیا کہ میں گناہگار ہوں۔ جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ اگر کسی کو اپنے گناہگار ہونے کا احساس نہیں تو میں ابھاروں گا اس بات کے لیے کہ خداوند سے کہیں کہ خداوند مجھ پر ظاہر کر، میرے اندر ابھی بھی وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جو میری لائف کو سٹک کیے ہوئے، جن سے میں اپنی فیملی لائف کے اندر، اپنی جاب میں، اپنی خدمت میں جمود کے اندر ہوں، آگے نہیں بڑھ رہا، آگے نہیں بڑھ رہی۔ میری رہنمائی کر، مجھ پر واضح کر دے، مجھ پر ظاہر کر دے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ پاک روح آئے گا، وہ ظاہر کرے گا، وہ مجرم ٹھہرائے گا، وہ بتائے گا اے میرے بیٹے تجھے اس گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تجھے اس گناہ کو اقرار کر کے ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ فقط اقرار ہی نہیں کرنا، ترک بھی کرنا ہے۔ فقط اقرار ہی نہیں کرنا، ترک بھی کرنا ہے۔ ایک ایسا ہی حقیقی تجربہ مجھے بھی ہوا سن 1998 جب میں اپنی زندگی کے اندر ناکام تھا۔ ایک حقیقی تجربہ اس روز، اس سے پہلے میں خود کو گناہگار تو سمجھتا تھا، لیکن اس روز مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ خدا آسمان سے آج مجھ سے کلام کرتا ہے، خدا آج مجھ سے بات کرتا ہے، اور میری زندگی کی ناپاکی خدا نے مجھ پر ظاہر کر دی۔ میرے برے کام، بری باتیں ایک ایک میرے سامنے آنا شروع ہو گئی، اور میں زاروں کی طرح روتا رہا اور خدا سے معافی مانگتا رہا۔ لیکن اس تجربے کے بعد آج بھی خدا گریجولی، درجہ بدرجہ مجھ پر میری تمام باتیں ظاہر کرتا ہے۔ اور پچھلے روز خدا نے اور ایسی بہت سی باتیں میری زندگی کے اندر ظاہر کی جن کے لیے خدا سے میں نے معافی مانگی۔ آئندہ دنوں میں اسی سٹیج سے وہ سب باتیں آپ کے سامنے لانے والا ہوں اور آپ کو اسی سٹیج سے بتانے والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک حقیقی تجربہ ہے۔ جب ہم اپنے گناہ کو مان لیتے ہیں تو خدا ہمیں اگلے درجے پر لے جاتا ہے۔ ہیلیلویا! جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا اور ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا مجھ سے کہنا شروع کرے کہ مجھ پر میرے کاموں کو ظاہر کر دے۔ اگر میری کامیابی نے مجھے گمراہ کیا ہے، اگر میری ناکامی نے مجھے گمراہ کیا ہے تو یہ گمراہی میری زندگی سے دور کر دے۔ میں اپنی زندگی میں کامیابی فقط تیرے وسیلہ سے حاصل کر سکتا ہوں۔ فقط یسوع کامیابی بخش سکتا ہے۔ یسوع نے پطرس کو کامیابی بخشی، وہ مجھے اور آپ کو بھی کامیابی بخش سکتا ہے۔ یہ وقت ہے، آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ ہیلیلویا! پادری صاحب کو سامنے بلاؤں گا، وہ آئیں ہیلیلویا آلٹر کال کے لیے اور دعا بھی کریں ہمارے لیے۔